अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं महबूब आलम की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है रात, रेल और रुके। तो चलें शुरू करते हैं। मैं सुबह सूरज निकलते वक्त थाने गया तो सत्तार तकरीबन उसी वक्त आ गया। मैं उसको अपने दफ्तर में ले गया और बिठाया। वो 24-25 साल का खूब रूह जवान था और ब्रिगेड हेड क्वार्टर में सिविलियन क्लर्क था। चेहरे से ही लगता था कि वो सख्त खौफज़दा है। मैंने उसका खौफ दूर करने की कोशिश ना की और यही बेहतर समझा कि उसे मज़ीद खौफ में मुब्तला कर दूं। उसे कहा कि उसकी खैरियत इसी में है कि फ़ौरन सच बोल दे। उसने कोई जवाब ना दिया और मुझे देखता रहा। मैंने तुम्हें खामखा नहीं बुला लिया, तुम्हारे ख़िलाफ़ बड़ी पक्की शहादत मिली है। तुम मत बोलो, मैं तुमको बताता हूँ कि तुम्हारे और नुज़रत के ताल्लुकात कैसे हैं और तुम दोनों के प्रोग्राम क्या हैं। नहीं जनाब, उसने सख्त डरी हुई आवाज़ में कहा। नुज़रत के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं, ना हमने कोई ऐसा वैसा प्रोग्राम बनाया है। क्या तुम और नुज़रत इश्क और मोहब्बत का ड्रामा नहीं चला रहे थे? मैंने पूछा और उसके जवाब से पहले कहा, तुम्हारी तो उसके साथ बड़ी पुरानी मोहब्बत है। बिल्कुल नहीं जनाब, उसने कांपती लड़खड़ाती ज़ुबान में कहा। शादी से पहले कभी कभी उसके साथ मुलाकात हो जाती थी, उसकी शादी हो गई तो ये भी ख़त्म हो गया। उसने तो अपने ख़िलाफ़ शक और ज़्यादा पुख्ता कर दिया। वो इतनी सी बात भी नहीं मान रहा था कि वो नुज़रत को और नुज़रत उसको चाहती थी। नुज़रत ने तो बड़ी जुर्रत से कहा था कि उन दोनों को आपस में मोहब्बत थी और वो सत्तार के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन सत्तार बिल्कुल इनकार कर रहा था। मैंने उसे डराया कि वो झूठ बोलने से बाज ना आया तो मैं उसके साथ क्या सलूक करूँगा। फिर भी वो इनकार ही करता रहा। मुझे ख़याल आया कि सबसे पहले उसका हैंड राइटिंग देखूं। मैंने फ़ौरन कह दिया कि कागज़ पर 2-4 कोई फ़िक्रे लिख दो, लेकिन फिर फ़ौरन ही मुझे ख़याल आया कि अगर इस हालत में उसने कुछ भी लिखा तो वो जितना डरा हुआ है, घबराया हुआ है और उसके हाथ कांप रहे हैं तो उसकी हैंड राइटिंग भी दुरुस्त नहीं आएगी। इसलिए पहले उसको नॉर्मल ज़हनी हालत में लाना ज़रूरी है। तुम तो बिल्कुल ही बुज़दिल निकले अब्दुलसत्तार, मैंने दोस्तों की तरह बेतकल्लुफ़ होते हुए कहा। इतना ज़्यादा खौफज़दा होने की भला क्या ज़रूरत है? अनवार ने ख़ुदकुशी की थी। मैं ये फ़ैसला लिखना चाहता हूँ कि ये ख़ुदकुशी की वारदात है। मरने वाले ने वजह ये लिखी थी कि उसकी बीवी बदचलन थी और ये ऐसी बेइज्जती है जो वो बर्दाश्त ना कर सका और ट्रेन के आगे आकर मर गया। तुम इतना सा काम करो कि ज़रा हौसला कायम करके 2 फ़िक्रे लिख दो कि मेरा उसकी बीवी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था और ना कभी होगा। नीचे अपना नाम और पता लिख दो, मैं अपने कागजात में रख लूँगा और बात ख़त्म हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। यार, मुसलमान होकर इतना डरते हो? मैं भी मुसलमान हूँ तो मेरे छोटे भाई की तरह हो। मैं तुम्हारे नुकसान में राज़ी नहीं हूँ। मत घबराओ, ये तहरीर लिख दो और अपने घर जाओ। मेरे इन लफ्ज़ों ने और फिर दोस्ताना अंदाज ने ये करिश्मा दिखाया कि सत्तार के चेहरे पर उसका असल रंग वापस आ गया। मैंने उसे पूरी तरह नॉर्मल हालत में लाने के लिए चाय मंगवाई और साथ बिस्किट भी मंगवा लिए। मैंने ये ऑर्डर एक कांस्टेबल को दिया तो मैंने देखा कि सत्तार की हालत बेहतर हो रही थी। मैंने उसे ये भी कहा कि मुझे ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं कि उसके नुज़रत के साथ ताल्लुकात कैसे थे। उसके साथ कुछ और बातें भी की, लेकिन उन बातों का ताल्लुक़ इस वारदात के साथ नहीं था। चाय आ गई और चाय पीने के दौरान मैंने कागज़ और पेन उसके आगे रखा। उसने अपना पेन निकाला और बोला कि मैं उसको बताऊं कि क्या लिखना है। मैंने कहा, डरो नहीं, आराम आराम से लिखो। बखिदमत जनाब सब इंस्पेक्टर इंचार्ज थाना अम्बाला कैंट। मैंने पहले जो आपको सुनाया है इस तरह की एक तहरीर लिखवाई और लिखवाने के दौरान मैंने कहा कि सत्तार भाई, तुम ये तहरीर मुझको देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। इस तरह उसकी तहरीर मेरे सामने आ गई और मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैंड राइटिंग था और ये ज़रा सा भी रुकों वाले हैंड राइटिंग से नहीं मिलता था। मैंने एक और जवाब पैदा करके उससे पूछा कि उसकी जेब में अपने हाथ से लिखी हुई कोई तहरीर मौजूद है।
اس نے کوٹ کے اندر کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے ایک بٹوا نکالا اور چند ایک چھوٹے چھوٹے کاغذ یعنی پرچیاں نکالی۔ انہیں الٹ پلٹ کر اس نے ایک پرچی میرے آگے رکھ دی۔ اس پر اس نے کچھ اپنے پیسوں کا حساب لکھا ہوا تھا، ہر رقم کے ساتھ اشیاء بھی لکھی تھی۔ یہ اس کا اصل ہینڈ رائٹنگ تھا جو اس تحریر سے بالکل ملتا جلتا تھا جو میں نے ابھی اس سے لکھوائی تھی۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ رکوں والی تحریر ستار کی نہیں، لیکن اتنی سی بات پر میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص بے گناہ ہے۔ اس کے علاوہ 3 مخبروں نے بیان دیے تھے، میں نے یہ دیکھنا تھا کہ ان کے بیان سچے ہیں یا ستار کا۔ میں نے سوچا کہ اس طرح دوستی کر کے میں اسے اصل راز اگلوانے کی کوشش کروں۔ میں نے نصرت کی بات چھیڑ دی اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ لڑکی اصل میں کیا ہے۔ کچھ لوگ اس کے چلن کی تعریف کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو مشکوک چال چلن کی لڑکی سمجھتے ہیں۔ اس طرح میں بڑی استادی سے بات کرتا رہا اور ستار کو پھونک دینے کے واسطے کہا کہ اس لڑکی کی شادی تمہارے ساتھ ہی ہونی چاہیے تھی۔ میں ستار کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے چہرے پر رونق آتی جا رہی تھی اور آخر میں نے صاف کہہ دیا کہ میں جانتا ہوں کہ نصرت اسے چاہتی ہے، لیکن معلوم نہیں کیوں وہ اس سے انکار کر رہا ہے۔ میں ڈر گیا تھا جناب، ستار نے کہا، میں نے سنا تھا کہ یہ قتل کا کیس ہے۔ اس راز سے کئی لوگ واقف ہیں کہ میری اور نصرت کی آپس میں محبت ہے۔ میرے ڈرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ ایک بار انوار نے بڑی غصے کی حالت میں کہا کہ میں نے نصرت کے نام ایک رکا لکھا ہے۔ اس نے میرا جواب سنے بغیر مجھے دھمکیاں دیں۔ میں سخت حیران اور پریشان اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ پہلے وہ یہ تو یقین کر لے کہ میں نے نصرت کو کوئی رکا بھیجا ہے یا نہیں، پھر غصہ جھاڑے اور دھمکیاں دے، لیکن وہ تو میری بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ بہت دن گزر گئے، ایک بار پھر اس نے ایسی بات کی۔ میں نے کہا کہ میں پہلے اس کو یقین دلانے کی کوشش کر چکا ہوں، لیکن آج وہ پھر میرے سر پر سوار ہو گیا۔ آخر بات کیا ہے؟ اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ اس کو پھر ویسا ہی ایک اور رکا ملا ہے۔ میری وہی حالت ہو گئی اور اب تو انوار مرنے مارنے پر اترا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ رکا مجھے دکھائے، لیکن اس نے نہیں دکھایا۔ اس کو تو میں نے ٹالا، لیکن اس روز یا شاید اس سے اگلے روز زینو نام کی ایک عورت مجھ کو ملی اور نصرت کا پیغام دیا کہ میں اس کو رکے مت بھیجا کروں۔ میں نے قرآن کی قسمیں کھا کر کہا کہ میں اتنا گھٹیا اور ذلیل آدمی نہیں، میں نے اس کے ساتھ محبت کی ہے، اس کو اس طرح بدنام کبھی نہیں کروں گا۔ اس کی ازدواجی زندگی میں کیوں تباہ کروں؟ پھر اس کے بعد نصرت کے ساتھ میری ملاقات اس کے گھر میں ہوئی اور میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا۔ اس کی زبانی بھی اور اپنے گھر کی عورتوں کی زبانی بھی مجھے پتہ چلا کہ ان رکوں نے نصرت کی ازدواجی زندگی میں کانٹے بکھیر دیے اور انوار اس کو بسانا نہیں چاہتا اور طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے۔ یہ سن کر میرے دل کو بہت ہی تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد ستار نے مجھے بڑی لمبی تفصیل سے بتایا کہ وہ انوار کے دفتر میں جا کر ملا اور اس مسئلے پر بات کی اور کہا کہ مسجد میں چلو اور میں قرآن ہاتھ میں لے کر قسم کھاؤں گا، اور پھر انوار کو بہت دیر سمجھاتا بجاتا رہا کہ اپنی اور نصرت جیسی شائستہ اور سلجھی ہوئی لڑکی کی زندگی خراب کرنے کے بجائے میرے ساتھ مل کر جاسوسی کرے کہ یہ رکے کون لیٹر باکس میں ڈال جاتا ہے۔ ستار نے یہ بھی بتایا کہ پھر ایک اور یعنی تیسرا رکا آ گیا۔ اس وقت انوار نے ستار کو یہ تیسرا رکا دکھایا اور ستار نے اس کو اپنی پہلے کی لکھی ہوئی تحریریں دکھا دی اور کہا کہ یہی ایک ذریعہ ہے کہ وہ اس کو یقین دلا سکتا ہے کہ یہ ہینڈ رائٹنگ اس کا ہے ہی نہیں۔ بہت سی باتیں کہہ سن کر ستار نے انوار کو ٹھنڈا کر لیا اور پھر دونوں ادھر ادھر سے ٹو لگانے میں لگ گئے کہ یہ بدماشی کون کر رہا ہے۔ انوار کی دوستی کا حلقہ کوئی زیادہ نہیں تھا، لیکن ستار میل جول والا آدمی تھا، اس کی دوستی بھی زیادہ لوگوں کے ساتھ تھی۔ اور پھر اس نے اپنی زبان سے یہ الفاظ مجھے کہے کہ جناب میں کوئی بدماش آدمی نہیں، لیکن کوئی ایسا شریف بھی نہیں کہ دوسروں سے ڈر جاؤں یا دوسروں کے ہاتھوں بے وقوف بنوں۔ اب ستار نے ایک بڑا اچھا اشارہ دیا۔ میں نے اس دوران یعنی جب وہ بیان دے رہا تھا زینو کے بارے میں پوچھا کہ وہ اس کے پاس جاتی رہی ہے۔ ستار نے بڑی ننگی گالی دے کر کہا کہ اسے میرے سامنے لائیں۔ اس نے کہا کہ وہ اس عورت کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ ایک طرح کی عصمت فروشی کرتی ہے۔ ستار نے یہ بات خاص طور پر کہی کہ زینو ایک امیر کبیر آدمی کے گھر جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس نے زینو کو داشتہ بنایا ہوا ہے۔ ستار نے یہ بھی بتایا کہ اس آدمی کے بیٹے کے ساتھ بھی زینو کی میل ملاقات بڑی زیادہ ہے اور یہ بیٹا بڑا ہی اوچھا اور اپنے آپ کو شہزادہ سمجھنے والا نوجوان ہے۔ ستار نے اس امیر آدمی کا نام لیا اور اس کے بیٹے کا نام محمود بتایا۔ اس نے یہ بھی بتایا
کہ یہ شخص اپنے بیٹے محمود کے واسطے نصرت کا رشتہ مانگتا تھا، لیکن نصرت کے والدین نے اس کی بری شہرت کو دیکھتے ہوئے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر یہ لڑکا محمود جہاں بیٹھتا تھا وہاں اعلان کرتا تھا کہ وہ اپنی اس بے عزتی کو برداشت نہیں کرے گا اور نصرت کو اس کے خاوند کے ساتھ آباد نہیں ہونے دے گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر سب لوگ ہنستے تھے کہ یہ اپنے آپ کو حاکم سمجھتا ہے اور کیسی اوچھی باتیں کرتا ہے۔ لوگ نصرت کے خاندان کو جانتے تھے کہ کتنا پروکار خاندان ہے۔ ستار کی یہ بات سن کر مجھے یاد آ گیا کہ انوار کے باپ نے اشارتاً اور نصرت نے تفصیل سے بتایا تھا کہ اس کا رشتہ مانگنے والوں میں ایک یہ شخص بھی تھا جس نے اپنے بیٹے محمود کے لیے رشتہ مانگا تھا۔ نصرت نے اپنی زبان سے اس رشتے کو ٹھکرایا تھا اور پھر محمود نے بڑے ہی برے طریقے سے نصرت کو دھمکیاں دی تھی اور نصرت نے جواب میں اسے دھتکارا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ یہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے اور اس کے دماغ کو امیری اور ماں باپ کا بیجا لاڈ پیار چڑھا ہوا ہے۔ وہ ساری باتیں میرے ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو ستار؟ میں نے پوچھا۔ میں یہیں موجود ہوں صاحب، اگر آپ کو شک ہے کہ میں بھاگ جاؤں گا تو مجھے ہتھکڑی لگا لیں یا حوالات میں بند کر لیں اور میرے بیان کی تصدیق کریں، جھوٹ ہوا تو سزا دلوائیں۔ ایک تو وہ ستار تھا جو میرے سامنے آیا تو خوف سے کانپ رہا تھا، اور اب وہی ستار تھا جو پورے اعتماد اور جرأت کے ساتھ بول رہا تھا، بلکہ وہ کچھ غصے میں بھی آ گیا تھا۔ اس نے جوش میں آ کر یہ لفظ بھی کہہ دیے کہ نصرت کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے میں بہت بڑی قربانی دے سکتا ہوں۔ میں نے اس کی باتوں سے کئی نتائج اخذ کیے، جرا شروع کر دی۔ بہت دیر لگا کر میں نے اپنے کام کی باتیں معلوم کر لی۔ اگرچہ یہ باتیں بالکل صحیح لگ رہی تھیں، لیکن بہرحال یہ کوئی ایسی شہادت اور ثبوت نہیں تھا کہ میں محمود کو پکڑ لیتا۔ ابھی مجھے کسی ٹھوس شہادت کی ضرورت تھی۔ میں نے ستار کو کچھ ہدایات دے کر رخصت کر دیا اور اسے کہا کہ وہ شہر سے باہر نہ جائے اور جو ہی میں بلاؤں فوراً پہنچے، کوشش کرے کہ دفتر میں رہے یا گھر میں۔ میں نے شروع میں بتایا کہ اس تھانے میں آئے ہوئے ابھی مجھے 3-4 دن ہی ہوئے تھے، میں یہاں کے لوگوں سے ابھی ذرا سا بھی واقف نہیں ہوا تھا، اس لیے میں یہاں موجود مخبروں سے بھی آگاہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے ASI سے کہا کہ وہ مجھے معزز ٹائپ کے 1-2 مخبروں سے ملوا دے۔ اس نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو کسی کا نام بتا کر دوڑا دیا۔ رات 10-ساڑھے 10 بجے تک میرے پاس 3 معززین آئے اور میں نے ان سے بہت سی باتیں معلوم کی۔ ان تینوں نے بتایا کہ نصرت کا خاندان بڑا پروکار ہے اور نصرت بڑے اچھے کردار کی لڑکی ہے۔ انوار کے خاندان کے بارے میں نہایت اچھی باتیں کی۔ محمود کے باپ کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ فوجی ہیڈ کوارٹر GHQ میں سویلین افسر لگا ہوا ہے اور اس محکمے کا انچارج ہے جو محکمہ فوج کے لیے مختلف سامان خریدتا ہے۔ اس کو لوکل پرچیز کہتے ہیں۔ جنگ عظیم میں تو اس محکمے کے چپڑاسیوں نے بھی ہاتھ رنگے تھے۔ اس شخص کا نام اشتیاق احمد ہے۔ یہ تینوں معزز افراد گھر گھر کی خبر رکھنے والے تھے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اشتیاق اپنے بیٹے محمود کے لیے نصرت کا رشتہ مانگتا تھا، لیکن نصرت کے ماں باپ نے اشتیاق اور اس کے بیٹے کی بری شہرت کو دیکھتے ہوئے انکار کر دیا۔ پھر اس کا بیٹا محمود بڑھ کے مارتا رہا۔ ASI کو جب معلوم ہوا کہ اشتیاق احمد کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس نے مجھے الگ سے بتایا کہ اس شخص کے خلاف فوجی انٹیلیجنس والے انکوائری کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ شخص شاید خفیہ طور پر زیر نگرانی تھا۔ ان دنوں ہندوستان میں جرمنی اور جاپان کے جاسوس بہت ہی سرگرم تھے اور یہ سب لوگ ہندوستانی تھے۔ زیادہ تر جاسوس جاپان کے تھے۔ ASI نے بتایا کہ اشتیاق پر بھی یہی شبہ ہے کہ وہ جاپانیوں کا جاسوس ہے، لیکن ابھی کوئی پکا ثبوت نہیں مل رہا تھا۔ بہرحال یہ شخص بہت ہی بری شہرت کا آدمی تھا۔ ان تینوں میں سے ایک معزز مخبر نے مجھے بہت ہی کام کی باتیں بتائیں۔ اس نے بتایا کہ ایک روز وہ انوار کے گھر والی گلی میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی انوار کے دروازے پر لگے ہوئے لیٹر باکس میں کچھ ڈال کر وہاں سے ہٹ رہا تھا۔ دوسری طرف سے مسجد کے مولوی صاحب آ رہے تھے۔ یہ شخص اس طرف سے جانے کے بجائے میری طرف آیا۔ اس کو شاید معلوم تھا کہ میں اس کو نہیں جانتا، میں اس کو جانتا تھا۔ وہ اشتیاق کے گھر کا نوکر تھا۔ اس معزز شخص نے آگے یہ بات یوں سنائی کہ یہ آدمی اس کے پاس سے گزر گیا، اور جب یہ معزز شخص آگے گیا تو مولوی صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے رک گیا۔ اس نے مولوی صاحب کو بتایا کہ اس شریف گھرانے کے ساتھ شاید کوئی بدماشی ہو رہی ہے۔
ابھی اشتیاق احمد کا ایک نوکر ان کے لیٹر باکس میں کوئی کاغذ ڈال گیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ انہوں نے بھی دیکھا۔ کچھ دنوں بعد اس معزز آدمی کو پتہ لگا کہ انوار کے گھر میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نصرت کی بدنامی کی باتیں پھیل گئیں اور یہ بات بھی سنائی جانے لگی کہ عبدالستار نصرت کے نام رکے بھیجتا ہے۔ میں ساری بات سمجھ گیا۔ ہو یہ رہا تھا کہ کوئی آدمی گھر کے لیٹر باکس میں رکا پھینک جاتا تھا اور پھر اس ساری آبادی میں یہ افواہ پھیلائی جاتی تھی کہ عبدالستار نصرت کے نام رکے بھیجتا ہے۔ اس معزز شخص سے میں نے پوچھا کہ کتنے بجے کا ٹائم ہوگا جب اس نے رکا لیٹر باکس میں ڈالا تھا۔ مجھے جواب ملا کہ 3:30 تو یقیناً بج چکے تھے۔ اب تو ساری بات ہی صاف ہو گئی۔ مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ رکا اس وقت پھینکا جاتا ہے جب انوار کے گھر آنے کا وقت ہوتا ہے۔ اگلے روز میرے تھانے میں 3 افراد میری طلبی پر پہنچے ہوئے تھے۔ ایک تو زینو تھی، دوسرا اشتیاق کے گھر کا نوکر تھا اور تیسرا وہ معزز آدمی تھا جس نے اس نوکر کو لیٹر باکس میں کچھ ڈالتے دیکھا تھا۔ اس کو میں نے نوکر کی شناخت کے لیے بلایا تھا۔ اس نے نوکر کو دیکھ کر مجھے بتایا کہ یہی وہ شخص ہے۔ میں نے اس معزز صاحب کو بھیج دیا، اس کی اب ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں نے سب سے پہلے نوکر کو دفتر میں اپنے سامنے بٹھایا اور اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ تم اس گھر کے نوکر ہو؟ میں نے اسے کہا۔ تھوڑے سے لالچ کے پیچھے تمہارے مالک تم سے غلط کام کرواتے رہے، اب تم پھنس گئے ہو تو وہ تم کو پھانسی کے تختے تک پہنچائیں گے اور خود بے گناہ بن جائیں گے۔ بچنا ہے تو جو میں پوچھوں سچ بتا دو، کیا تینوں رکے تم نے انوار کے گھر کے لیٹر باکس میں ڈالے تھے؟ کون سے رکے جناب؟ اس نے بڑی معصومیت اور حیرت سے پوچھا۔ وہ رکے جو تم کو دیے جاتے تھے، میں نے کہا، اور کہا جاتا تھا کہ انوار کے لیٹر باکس میں ڈال کر غائب ہو جانا۔ اس نے پھر حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ میں نے اسے کرسی سے اٹھایا اور کہا کہ فرش پر پیٹھ کے بل لیٹ جائے۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھتا ہوا فرش پر لیٹ گیا۔ میں نے اس کے دونوں بازو پیچھے کی طرف کر لیے اور ہتھیلیاں اوپر کی طرف رکھی۔ میں نے کرسی اٹھائی اور اس کا ایک پایا اس کی ایک ہتھیلی پر اور دوسرا پایا دوسری ہتھیلی پر رکھا اور میں کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں پاؤں اس کے کندھوں پر رکھ دیے۔ وہ تو پانی سے نکلی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس نے چیخو پکار کی تو میں نے چھڑی اس کے منہ پر مار کر کہا، خبردار، منہ سے آواز نہ نکلے، اب نکلے گا تو صرف سچ نکلے گا۔ اس کے ہاتھوں کی الٹی اطراف فرش پر تھی اور ہتھیلیوں پر کرسی کے پائے تھے اور کرسی پر میرا پورا وزن تھا۔ اپنا ہاتھ دیکھ لیں، وہاں ہڈیوں پر گوشت نہیں بلکہ صرف کھال ہوتی ہے۔ اتنا وزن پڑنے سے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس ہوتی ہیں اور اتنا درد ہوتا ہے جو برداشت نہیں ہو سکتا۔ عادی جرائم پیشہ لوگ جو تشدد کے عادی ہوتے ہیں، اس اذیت کو وہ بھی زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے۔ میں ایذا رسانی کو پسند نہیں کیا کرتا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سراخ لگانے اور اقبال جرم کروانے کے لیے عقل دی ہوئی ہے، لیکن اس شخص کو ایذا رسانی کی چکی میں اس وجہ سے ڈال دیا تھا کہ مجھے یقین تھا اس شخص نے جو حرکت کی ہے وہ اس سے انکار کر رہا ہے۔ اصل ملزم کو پکڑنے کا انحصار صرف اس شخص کے اقبالی بیان پر تھا۔ اس کی زبان سے ہر قیمت مجھے سچ اگلوانا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا اور میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد کرسی سے ذرا سا اٹھ کر زور سے بیٹھتا تھا، جس سے اس کو بہت ہی تکلیف ہوتی تھی۔ میں اسے کچھ نہ کچھ کہتا بھی جا رہا تھا، مثلاً یہ کہ تمہارے مالک تمہیں بچا نہیں سکیں گے، نہ انہیں تمہاری کوئی پرواہ ہے، وہ تو کہہ دیں گے کہ ہم اس کو جانتے ہی نہیں، اور اسی سے پوچھو کہ یہ کیا کرتا رہا ہے۔ اس طرح میں اسے دھمکیاں بھی دیتا رہا اور بولنے پر اکساتا رہا۔ وہ عادی مجرم تو تھا نہیں کہ برداشت کر لیتا، غریب سا نوکر تھا اور مالکوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے جرم میں ان کا حکم مان رہا تھا۔ وہ اس کو چند روپے فالتو دے دیتے ہوں گے۔ 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ بول پڑا۔ میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کو اٹھایا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بغلوں میں دے لیے۔ اس کے منہ سے کربناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ نوکر نے بتایا کہ اشتیاق احمد کے بیٹے محمود نے 3 بار اسے رکا دے کر کہا تھا کہ انوار کے گھر کے لیٹر باکس میں ڈال دینا۔ پہلی بار محمود کا ایک دوست اس کے ساتھ گیا تھا اور گلی کی نکڑ پر کھڑا رہا اور نوکر کو گھر دکھایا تھا۔ تینوں بار رکے 3:30 بجے کے لگ بھگ ڈالے گئے تھے۔ نوکر کو یہ معلوم نہیں کہ یہ رکے لکھتا کون ہے۔ میں نے نوکر سے پوچھا کہ محمود کے ساتھ اس کام میں اور کتنے دوست شامل تھے۔ اس نے بتایا 3 اور تھے، اور ہر بار جب نوکر کو رکا دیا جاتا تھا تو یہ تینوں محمود کے گھر موجود ہوتے تھے۔ میں نوکر کا سارا بیان نہیں سنا رہا، ضروری اور اہم باتیں تحریر کر رہا ہوں۔
اس کے بیان کے بعد میں نے اس پر بہت جرا کی اور ذرا سی بات کریت کر پوچھی۔ ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ یہ دوست محمود کے گھر میں بیٹھک میں بیٹھا کرتے تھے۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے نوکر نے بتایا کہ اسے جب محمود اس کمرے میں بلاتا تھا تو اس کے سامنے لمبی تپائی پر رائٹنگ پیڈ اور پین رکھا ہوا ہوتا تھا۔ نوکر سے میں نے ایک بات یہ بھی کہلوائی کہ تیسری بار جب اس کو کمرے میں بلایا گیا تو محمود نے اسے کہا کہ آج پھر وہاں جاؤ اور پہلے کی طرح اسی لیٹر باکس میں رکا ڈال آنا، لیکن پہلے یہ دیکھ لینا کہ گلی میں تمہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ پھر اس نے میرے ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس تیسری مرتبہ وہ محمود کے بلانے پر کمرے میں گیا تو رکا ابھی انہوں نے طے نہیں کیا تھا، بلکہ محمود کا ایک دوست رکا پڑھ رہا تھا اور اسی نے رکے کو طے کیا اور ہنستے ہوئے نوکر کو دیا تھا۔ میں نے نوکر سے پوچھا کہ اس نے یہ رکے راستے میں کبھی پڑھے تھے؟ اس نے کہا کہ وہ بالکل ان پڑھ ہے اور اسے تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیسے رکے ہیں۔ وہ تو یہ سمجھتا رہا کہ انوار کا دوست ہے اور وہ اس کے لیے کوئی پیغام بھیج رہا ہے، لیکن اس بار تمہیں 2 آدمیوں نے دیکھ لیا تھا۔ میں نے کہا ہاں صاحب۔ نوکر نے کہا 2 آدمیوں نے مجھے دیکھا تھا، ایک تو مولوی صاحب تھے اور دوسرے چودھری حمید صاحب تھے، لیکن میں یہ تو جانتا ہی نہیں تھا کہ مجھ سے کوئی قابل اعتراض کام کروایا جا رہا ہے۔ میں نے اس کو قتل کی رات یاد کروا کے پوچھا کہ شام کے بعد تینوں دوست محمود کے پاس آئے ہوں گے، کیا اس نے ان کو آتے اور محمود کو ساتھ لے جاتے دیکھا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ یہ لوگ تو روزانہ ہی اکٹھے ہوتے اور پھر گھر میں ہی بیٹھ جاتے یا کہیں باہر نکل جاتے، اس لیے وہ ٹھیک طرح نہیں بتا سکتا کہ اس شام یہ گھر میں اکٹھے ہوئے تھے یا نہیں۔ نوکر رات کو باورچی خانے کا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں چلا جایا کرتا تھا۔ نوکر ان تینوں دوستوں کے گھر جانتا تھا۔ میں نے اس سے ان تینوں کے نام اور ایڈریس پوچھ لیے۔ محمود کا باپ اشتیاق احمد تو اس علاقے کا مشہور آدمی تھا، میرے تھانے کے کئی آدمی اس کا گھر جانتے تھے۔ نوکر کو میں نے ASI کے حوالے کر دیا اور اس کو یہ 3 نام اور ایڈریس دے کر کہا کہ ان تینوں گھروں میں ایک کانسٹیبل بھیج کر ان اشخاص کو تھانے بلوا لے۔ پھر اسے یہ بھی کہا کہ اشتیاق احمد کے بیٹے محمود کو بھی تھانے بلوائے اور اس کے لیے ہیڈ کانسٹیبل کو بھیجے۔ زینو بھی تھانے میں آئی ہوئی تھی۔ میں نوکر کے ساتھ تقریباً 1.5 گھنٹہ مصروف رہا۔ اس سے فارغ ہو کر بھی زینو کو نہ بلایا، میں اسے پریشان کرنا چاہتا تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ ایک ایسی واردات کے ملزموں کا سراغ مل گیا تھا جس کے بارے میں فکر مند تھا کہ اس کا سراغ مشکل سے ہی ملے گا۔ میں نے اس وقت تک جو تفتیش کی تھی اس کے موٹے پوائنٹس لکھتا رہا تاکہ مقدمہ تیار کرتے وقت کوئی ضروری بات رہ نہ جائے۔ شہادت بھی اکٹھی کرنی تھی۔ 2 گھنٹے گزر گئے۔ جب یہ چاروں تھانے پہنچے، مجھے اطلاع دی گئی تو میں باہر نکلا۔ چاروں کو بڑے غور سے دیکھا۔ محمود تو لگتا ہی امیر زادہ تھا، اس کے 2 دوست تقریباً اسی کی حیثیت کے معلوم ہوتے تھے۔ میں ان کے لباس اور جوتیوں سے اندازہ کر رہا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے انہوں نے سویٹر اور کوٹ پہن رکھے تھے۔ ایک نے اچکن پہنی ہوئی تھی جو خاصی پرانی اور میلی سی لگتی تھی اور سائز میں بھی کچھ بڑی تھی۔ چوتھا دوست نہایت معمولی کپڑوں میں تھا، اچکن والا اور یہ معمولی لباس والا یقیناً محمود کی حیثیت سے خاصے نیچے درجے کے تھے۔ ان کی عمریں 22 اور 24 سال تک ہوں گی۔ میں نے معمولی کپڑوں والے نوجوان کو بازو سے پکڑا اور اپنے دفتر میں لے جا کر بٹھا لیا۔ سب سے پہلے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک پرائیویٹ فرم میں کلرک ہے۔ اپنے باپ کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک سرکاری محکمے میں اکاؤنٹنٹ ہے۔ سچ بولو گے یا پہلے تمہیں سچ بولنے کے لیے تیار کروں؟ میں نے کہا جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لو کہ جب تم سچ بولنے کے لیے تیار ہو چکے ہوگے اس وقت تک تمہاری سر سے پاؤں تک کی ہڈیاں شدید درد کر رہی ہوں گی اور بڑی مشکل سے تمہارے منہ سے بات نکلے گی۔ بولو کیا کہتے ہو؟ اب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں سچ بولنے کی کوشش کروں گا، لیکن بات کیا ہے؟ تم جانتے ہو بات کیا ہے؟ میں نے کہا اگر میرے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرو گے تو ان امیر زادوں کی دوستی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ تمہارے گھر میں ماتم ہوگا۔ میری بات مانو اور زبان پر سچ لے آؤ۔ انوار کو تم چاروں اتنی دور ریلوے لائن کی طرف لے گئے تھے، اسے کیا جھانسا دیا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ چل پڑا تھا؟ اس کی حالت بالکل ویسی ہو گئی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ مجھے ڈر ہوا کہ یہ ابھی بے ہوش ہو جائے گا۔ صرف میں ہوں جو تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ یہ انکار کرنا ہو تو یہ سوچ کر انکار کرنا کہ میں تمہیں اب واپس گھر نہیں جانے دوں گا۔
تمہیں کانسٹیبلوں کے حوالے کر دوں گا جو تمہارا دماغ درست کر دیں گے۔ نوجوان کا لاؤبالی پن اور خطرے مول لے کر لطف اندوز ہونا اور اپنے آپ کو خود ہی ہیرو سمجھ لینا ایک الگ بات ہے، لیکن تھانے میں ایک تھانے دار کا سامنا کرنا بڑی مختلف اور خطرناک بات ہے۔ اس نوجوان کا پالا پہلی بار پولیس سے پڑا تھا اور مجھے صاف لگ رہا تھا کہ یہ ابھی ہوش و حواس کھو بیٹھے گا۔ ایسے مشتبہ یا ملزم سے اقبالی بیان لینا میرے لیے ذرا بھی مشکل نہیں تھا۔ مجھے تشدد کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ زبان کا جادو ہی کام کر گیا۔ اس نوجوان نے پوری واردات سنا ڈالی۔ یہ تینوں محمود کے دوست تھے اور محمود ان کو کھلاتا پلاتا رہتا تھا۔ محمود کے باپ کی ایک تو تنخواہ تھی اور باقی حرام کی آمدنی بہت تھی۔ محمود اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے اس کی جیبیں پیسوں سے بھری رہتی تھی۔ رکے محمود لکھتا تھا، تینوں دوست پڑھتے تھے اور پھر نوکر کے ہاتھ رکے لیٹر باکس میں ڈالنے کے لیے بھیجتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی محمود کے یہ تینوں دوست نصرت کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ ستار کے ساتھ نصرت کے ناجائز تعلقات ہیں اور ستار نصرت کو رکے بھیجتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا گھروں تک پہنچانے کا کام زینو کرتی تھی۔ زینو کو محمود بہت پیسے دیتا تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ انوار نے طلاق تک نوبت پہنچا دی تھی، لیکن ستار کے ساتھ انوار کی بات ہوئی تو ستار نے تیسرے رکے کے بعد انوار کی شکوک رفع کر دیے، جس کے نتیجے میں انوار اور نصرت کے درمیان ناچاکی ختم ہو گئی اور وہ پیار اور محبت سے رہنے لگے تھے۔ محمود اور اس کے دوستوں نے دیکھا کہ رکوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو محمود نے ایک روز انوار کو راستے سے ہٹانے کا یہ منصوبہ سوچا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ چاروں دوست قتل کے ایسے طریقے سوچنے لگے کہ ان کا سراغ نہ ملے اور وہ صاف بچ نکلے۔ انہی دنوں انہوں نے ایک انگریزی پکچر دیکھی جس میں ایک عورت اپنے آشنا کی خاطر اپنے خاوند کو مروانا چاہتی ہے۔ اس کا آشنا اسے کہتا ہے کہ خاوند کو سیر کے بہانے رات کے وقت ریلوے لائن تک لے آنا۔ عورت اپنے خاوند کو پیار اور محبت کا جھانسا دے کر ریلوے لائن تک لے جاتی ہے اور آشنا وہاں اس طرح آ پہنچتا ہے جیسے اتفاق سے اس جگہ سے گزر رہا ہو۔ اتنے میں ریل گاڑی آتی ہے اور دونوں خاوند کو دھکا دے کر لائن پر پھینک دیتے ہیں اور خاوند بری طرح کٹ جاتا ہے۔ محمود نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ طریقہ محفوظ ہے اور آسان بھی۔ انہوں نے انوار کو ریلوے لائن تک لے جانے کا بڑا اچھا طریقہ سوچ لیا۔ ان دنوں نصرت اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی تھی اور وہ کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں بلکہ انوار کی اجازت سے گئی تھی۔ یہ بات انہیں زینو نے بتائی تھی۔ ان چاروں نے جو منصوبہ بنایا اس پر انہوں نے اس طرح عمل کیا کہ ایک شام ان چاروں میں سے ایک انوار کے گھر گیا اور اسے باہر بلایا۔ انوار باہر نکلا تو اس نوجوان نے اسے کہا کہ یار تم ناراض نہ ہونا، تمہاری بھلے کی بات ہے۔ اس نے کہا تم اپنی بیوی پر اعتبار کرتے ہو، اگر بیوی کی اصلیت دیکھنی ہے تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تھوڑی دیر بعد وہ کہاں ہوگی۔ وہ اس وقت اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں۔ انوار اتنا مشتعل ہوا کہ وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ ریلوے لائن تک یہی ایک لڑکا اس کے ساتھ رہا اور جو ہی وہ وہاں پہنچے تو محمود بھی اپنے دوسرے دو دوستوں کے ساتھ وہاں آ پہنچا۔ انہیں معلوم تھا کہ اس وقت ایک گاڑی آتی ہے، ایک پیسنجر ٹرین آتی نظر آئی تو یہ چاروں انوار کے ارد گرد ہو گئے۔ تب انوار کو کچھ شک ہوا، لیکن اب نکل بھاگنے کا یا ان چاروں سے نمٹنے کا کوئی وقت نہیں رہ گیا تھا۔ انجن نے وسل دی اور فوراً ہی انجن قریب آ گیا۔ انہوں نے انوار کو لائن کی طرف ذرا گھسیٹا اور پھر دھکا دیا، لیکن وہ لائن پر گرنے سے پہلے ہی انجن کے سامنے بائیں کونے سے ٹکرایا اور لائن سے دور جا پڑا۔ یہ چاروں دوست خودکشی والا خط انوار کی جیب میں ڈال کر وہاں سے واپس آ گئے۔ میں نے باقی تینوں سے بھی اقبالی بیان لے لیا، لیکن مجھے کچھ مشکل پیش آئی تو محمود کے ساتھ آئی۔ وہ بار بار اپنے باپ کا نام لیتا تھا جیسے میں اس کے باپ سے ڈر جاؤں گا۔ اس نے رشوت بھی پیش کی، لیکن مجھے اب اس کے بیان کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ آخر میں اس نے بیان دے دیا۔ میں نے ان دو مخبروں کو بلوا لیا اور حوالات میں بند کر دیا۔ انہوں نے مجھے جھوٹی رپورٹ دی تھی اور محمود سے رقم وصول کی۔ ابھی تو زینو کو بھی حراست میں لینا تھا، اس نے بھی میرے آگے جھوٹ بولے تھے اور نصرت کو بدکار ثابت کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ ان چاروں سے بیان لیتے رہتے رات ہو گئی تھی، لیکن میں یہ رات بھی جاگنے کو تیار تھا کیونکہ لوہا گرم ہو چکا تھا اور اب اس پر چوٹ لگانے کا وقت آ چکا تھا۔ چاروں ملزموں کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ زینو نے دیکھا کہ میں اب اندر اکیلا ہوں تو وہ بن بلائے اندر آ گئی۔ وہ صبح سے آئی بیٹھی تھی اور میں دانستہ اسے نہیں بلا رہا تھا۔
وہ آئی تو میرے آگے رو پڑی، کہنے لگی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور خاوند بدو سا آدمی ہے، بچے رو رہے ہوں گے، اس لیے میں اسے گھر جانے دوں۔ زینو، میں نے کہا، یہ جو قتل ہو گیا ہے یہ بھی کسی ماں کا ہی بچہ تھا۔ کیا تم نہیں جانتی تھی کہ 2-3 مہینوں بعد نصرت بھی بچے والی ہو جائے گی؟ اس ہونے والی ماں کا درد تمہیں کیوں نہ معلوم ہوا؟ تم اسے طلاق دلوانا چاہتی تھی۔ میں ابھی تمہیں تھانے میں رکھوں گا اور اس وقت تمہاری بات سنوں گا جب تم سچ بولنے پر آ جاؤ گی۔ میں نے ان سب کو بھی حوالات میں بند کر دیا ہے اور یہی میں تمہارے ساتھ بھی کروں گا۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ سچ سنو گے؟ زینو نے بڑی جرأت مندی سے کہا۔ میں نے پہلے آپ کے پاس آ کر جھوٹ بولا تھا اور جن کی خاطر جھوٹ بولا تھا ان سے منہ مانگے پیسے وصول کیے تھے۔ یہ میرا پیشہ ہے۔ کیا آپ ان معززین کو گرفتار کر لیں گے جو مجھے اپنی بے نکاحی بیوی سمجھتے ہیں؟ محمود کا باپ اشتیاق احمد بڑا امیر آدمی ہے، اس کی بیوی بھی ہے لیکن بالکل سیدھی اور بدو۔ یہ شخص جب دلی سے یہاں چھٹی پر آتا ہے تو مجھے اپنی داشتہ بنا لیتا ہے۔ یہ میرا ذریعہ معاش ہے۔ جس معزز آدمی نے آپ کو اطلاع دی کہ رکے محمود بھیجا کرتا ہے اسے میرے سامنے بٹھاؤ۔ اس نے بھی میرے ساتھ آشنائی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب اسے میری ضرورت ہوتی ہے تو مجھے بلا لیتا ہے۔ اشتیاق احمد سے اور اس کے بیٹے محمود سے مجھے پیسے ملتے ہیں اور میں اس کے عوض ہر گناہ کرتی ہوں۔ میں نے پیسوں کے لیے جھوٹ بولا کہ میں نصرت اور ستار کے پیغام ایک دوسرے کو پہنچاتی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں گھر گھر جا کر نصرت کو بدنام کرتی تھی اور اس کی اجرت وصول کرتی تھی۔ وہ بولتی ہی چلی جا رہی تھی اور اس کی باتیں میرا سینہ چیر رہی تھیں۔ چونکہ ملزم خاصے زیادہ ہو گئے تھے اور محمود کے باپ کے پاس دولت بہت زیادہ تھی جس سے وہ بہت ہی قابل وکیل کر سکتا تھا، اس لیے مجھے خطرہ نظر آنے لگا کہ میرا یہ کیس سیشن کورٹ میں جا کر ناکام نہ ہو جائے۔ ملزم اپنے بیانات سے منحرف بھی ہو سکتے تھے۔ اس کا بندوبست میں نے یہ کیا کہ جس نوجوان نے سب سے پہلے اقبال جرم کیا تھا اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیا۔ زینو اور نوکر کو میں نے اس وعدے پر مقدمے سے نکال دیا کہ میں جس طرح کہوں گا وہ اسی طرح کا بیان دیں گے۔ میں نے انہیں ڈرایا کہ انہوں نے گواہی میں گڑبڑ کی تو وہیں گرفتار کر لوں گا۔ مقدمہ 1 سال چلا اور آخر محمود اور اس کے 2 دوستوں کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ وعدہ معاف گواہ سزا سے بچ گیا اور دونوں مخبروں کو غلط رپورٹ دینے کی پاداش میں اور ایک اور دفعہ کے تحت 2 سال سزائے قید دی گئی۔ سب کی اپیلیں ہائی کورٹ میں گئیں لیکن ہائی کورٹ نے نامنظور کر کے سزائیں بحال رکھی۔ اور یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔